वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम कादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कल जी काफी बारिश होती रही लंदन में, और आज खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि बड़ा अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है। और कभी कभार जो मौसम है वो अबरआलूद हो जाता है, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा तमाम हालतों में, तमाम जगहों पर, हर वक्त और हर लम्हा हमें संभालता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं उन तमाम बहनों भाइयों को भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ जो कि सोशल मीडिया पर हमारे साथ होते हैं, और सुबह सवेरे आप इंतज़ार कर रहे होते हैं प्रोग्राम का। तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस अच्छे माध्यम के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस प्रोग्राम से बरकत पाते हैं, और आप दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बने, दूसरों को बताएं इस प्रोग्राम के बारे में। इस लिंक को आप जितना भी शेयर कर सकते हैं इसको कीजिए, ताकि दूसरे भी जो हैं वो इस प्रोग्राम को देख सकें। तो वेरी वार्म वेलकम जी, वंस अगेन आपको खुश आमदीद। जी आयानो पंजाबी मेरी माँ बोली जुबान है जी, बड़ी प्यारी खूबसूरत जुबान है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदा के सुंदर पाक कलाम को तलावत करते हुए। खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें बरकत देता है। बड़ा खूबसूरत ज़बूर है पंजाबी का, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, तेरे कलाम दे मौफिक चले रखे ओदे ते निगाह। बहुत ही खूबसूरत ये ज़बूर है। तो मैं इस ज़बूर की ये आयात जो है, ज़बूर 119 उसकी 9 आयत से आपके लिए इस ज़बूर को पढ़ूंगा, 9 से लेकर तो 16 आयत तक। जो लिखा है, जवान अपनी रवश इस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मैं पूरे दिल से तेरा तालब हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आए खुदावन, तू मुबारक है, मुझे अपने आइन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। खुदा उनके सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे खूबसूरत कलाम के लिए। सचमुच तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम तेरे मुंह की बातों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त है खुदावन, हम दरख्वास्त करते हैं तेरे लोगों के लिए जो कि खुदावन इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, दूर नजदीक बैठे हुए खुदावन तेरी इबादत कर रहे हैं, तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं, तेरे मुंह की बातों को सुनना चाहते हैं। खुदावन तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। आई कदूस जिंदा पाक खुदा, दरख्वास्त करते हैं कि हमारे ध्यानों को, ख्यालों को अपनी तरफ माइल कर, हमारी कमजोरियों का चारा कर, हमारे गुनाहों को, गलतियों को माफ फरमा, बड़ी बरकत दे। इन तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। हम बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस सारे माध्यम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तो बड़ी बरकत देना, अपने लोगों के साथ होना। मरकज का अंजीली बयान का 6 बाब 7 से 13 आयात तक खुदा उनका कलाम देखेंगे। मार्क चैप्टर 6 7 to 13 खुदा का कलाम सुनिए। जो लिखा है, और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर 2-2 करके भेजना शुरू किया, और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा, और हुक्म दिया
کہ راستے کے لیے لاٹھی کے سوا کچھ نہ لو، نہ روٹی، نہ جھولی، نہ اپنے کمر بند میں پیسے، مگر جوتیاں پہنو اور 2 کرتے نہ پہنو۔ اور اس نے ان سے کہا، جہاں تم کسی گھر میں داخل ہو اسی میں رہو جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو، اور جس جگہ کے لوگ تم کو قبول نہ کریں اور تمہاری نہ سنیں، وہاں سے چلتے وقت اپنے تلووں کی گرد جھاڑ دو تاکہ ان پر وحی ہو۔ اور انہوں نے روانہ ہو کر منادی کی کہ توبہ کرو، اور بہت سی بدروؤں کو نکالا اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر اچھا کیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو ہم کلام ہوتا ہے، تو زندہ کلام ہے۔ خداوند تیرے کلام کی ان سچائیوں کے لیے، ان بھیدوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور تیرے روح اقدس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے۔ خداوند اپنی کم عقلی کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری قوت، تیری طاقت، تیری رہنمائی پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ خداوند تو استاد کامل ہے۔ ہمیں سکھا تاکہ خداوند ہم تیرے پاک کلام کو سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کریں اور تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اپنے لوگوں کو پاک خدا تو بڑی برکت دے، اور اس پورے پروگرام کو خداوند ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے تیرے پاکوں کی معمولی چاہتے ہیں۔ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ کل ہم نے ایک نیا مضمون شروع کیا، مشن، اور ہمارا جو تھیم تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا مشن جو ہے وہ کیا ہے۔ کل ہم نے اس بات کو یہ سیکھا کہ جو خدا ہے وہ ایک بہت بڑا مشنری ہے، اور خداوند کے مشن کے کام کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہماری نجات کا جو کام تھا اس کو اس نے محسوس کیا، سمجھا، اور اس کام کو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے ذریعے اس کو مکمل کیا۔ God is a missionary God۔ بہت خوبصورت یہ بات ہے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ خدا کا جو دل ہے وہ ایک مشنری ہارٹ ہے۔ آپ نے اس بات کو سیکھا کہ مشن جو ہے یہ ایک مقصد ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک مہم ہے، ایڈونچر ہے، خاص مقصد ہے۔ There's so many purposes in our life, but this is a very, very specific assignment and purpose of God. And God wants to see fulfill that purpose in our lives. God has elected so many people in the history. خداوند نے تاریخ میں بہت سارے لوگوں کو چنا، اور ہم نے دیکھا کہ خداوند پرانے عہد نامہ میں اس مشن کو کس طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ خداوند کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو بھی محفوظ رکھے۔ بنی اسرائیل کو، ان کو خداوند نے مخلصی اور رہائی دی، فرعون سے ان کو رہائی بخشی، ملک مصر سے نکالا۔ دوسرا جو اس کا جز ہم نے دیکھا تھا، I'm just trying to recollect your mind because so many times we are just forgetting all these things۔ جو نئے آنے والے ہیں ان کو بھی یہ بات سیکھنے کو ملے گی۔ خداوند کا انتظام جو ہے پرانے عہد نامہ سے ہی نہ صرف اپنے چنے ہوئے لوگوں کے لیے تھا بلکہ غیر قوموں کے لیے بھی تھا۔ اور ہم نے دیکھا کہ خداوند نے رود کو، جو نعومی کی بہو تھی، اس کو خداوند نے چنا۔ خداوند نے یونا کو بھیجا کہ وہ جا کر نینوا میں منادی کرے تاکہ وہ لوگ جو کہ دوسرے قوموں سے تھے ان کو خداوند بچا لے۔ ابراہیم کو خداوند نے
गैर कौम में से चुना, ऊर में से, और उसको खुदावन ने वादा दिया, उससे कोवेनेंट किया, अहद बांधा कि मैं तुझे बहुत बरूमंद करूंगा, तुझे बरकत दूंगा। तो देखते हैं कि इस तरीके से खुदावन गैर कौमों में काम करता। हमने नुमान कुड़ी के बारे में देखा कि जो कि गैर कौम से था, खुदावन को शिफा दी। यूसुफ के बारे में हमने सीखा कि यूसुफ को खुदावन ने चुना और वो मिस्र में आया, और वहां पर उसने जो है ना सिर्फ मिस्र के लोगों को, दूसरी कौमों को उसने महफूज रखा, उनके लिए गला उसने महफूज किया, स्टोर कर लिया, बल्कि अपने खानदान को भी उसने महफूज किया। हमारा जो कल का फोकस था वो था इज़ाया चैप्टर 61। इसमें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम पेशगोई को देखते हैं। खुदा की रूह मुझ पर उसने भेजा है कि मैं जो गरीबों को, कमजोरों को, कुचले हुओं को, कैदियों को रिहाई दूं और उनको खुदा के साले मकबूल का उनका ऐलान करूं। So that was the purpose of our Savior Lord Jesus Christ. With that purpose, the Messiah, our Savior, our Lord Jesus Christ, he came to this world and he went on the cross. तो ये हम उस मकसद को, खुदा यीशु मसीह के उस मिशन को हम देखते हैं। मैंने आपके साथ कुछ स्टैटिस जो शेयर किए, उसका मकसद ये था कि I just want to encourage my brothers and sisters, because we are having this feedback from the non-Christians that Christianity is in decline, Christianity is dying, but this is not true. Because मसीहत कोई नजरिया नहीं है जो फ्लक्चुएट कर रहा है। मसीहत की बुनियाद जो है वो एक सच्चाई पर है। मज़हब की जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, that is on the basis of ideology. And ideologies are not static. Ideas जो है नए नए आते हैं, तब्दील होते रहते हैं, लेकिन मसीहत जो है ये मजहब नहीं है, इसकी बुनियाद सच्चाई पर है, और सच्चाई यीशु अल मसीह है। एंड ट्रुथ नेवर चेंज, सच्चाई नहीं बदलती। खुदा ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जाता। सो दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड to reveal that truth and save the all human being. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज हम बहनों भाइयों इस बात पर गौर करेंगे, मिशन विद विजन। बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि where there is no vision people will perish। जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद होते हैं, हालात होते हैं। बहुत साल पहले जब मैंने इस मजमून का मुतालिया किया, मुझे एक बहुत खूबसूरत जगह थी लाहौर में जहां पर नन्स रहती हैं, कैथेड्रल कॉन्वेंट, वहां पर मुझे लाहौर में ये मौका मिला कि मैं विजन के बारे में बात कर सकूं। I was so inspired by the vision of those nuns, those who are serving in the community, and I have learned a lot from their lives. I was in seminary at that time, I think, in the third year of my study. And I got this opportunity to share the word of God with these nuns. They were so visionary. They were from the different background. Most of them, they were from the countryside, from the villages. Pakistani जो nuns थी, मैं बहुत मुतासर हुआ इस बात से। They were quite young, but they were very passionate about the kingdom of God. They wanted to serve the community. They want to serve the people of God. Vision क्या है? आजकल इस लफ्ज को बड़ा अब्यूज किया जाता है। इन लोग कहते हैं मुझे रोया हुई है, ऐसी बस वो पता नहीं है रोया होती क्या है। अपनी ज़हनी इख्तरा जो होती है
جو کچھ ذہن میں آتا ہے کہتے جی بات یہ میری رویا ہے. اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے وہ ایسی رویا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. ہمارے اسمبلی کے پرنسپل صاحب صبح سویرے چیپل کے بعد ایک لڑکا ان کے پاس آیا پیشے کے اعتبار سے، ویسے وہ سولیسیٹر تھا، ایڈوکیٹ تھا، تو وہ ایموشنل بلیک میل کرنا ہی لگا پادری صاحب کو، اسپرچل آپ کہہ لیں گے بلیک میلنگ. تو وہ آگے صبح سویرے کو کہتا ہے جی مجھے یہ رویا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کروں. پادری صاحب ہی واز ویری پیشنٹ اور بہت ہی کائنڈ پرسن تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں تو میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں. تو انہوں نے اس کو سیمنری سے ایکسپیل کر دیا، کہا کہ تو جھوٹی رویا جو ہے وہ بیان کرتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ خدا ان کے کلام کو ابیوز کرتے ہیں، الفاظ کو ابیوز کرتے ہیں کہ جی مجھے یہ رویا ہوئی ہے، اپنے ذاتی نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. ایک شخص مجھے بتا رہا تھا کہ یہاں پہ لندن میں ایک بڑی فنی کریکٹر ہیں، تو سو کالڈ پاسٹر، انہوں نے اپنے چرچ میں آ کے کہا جی خداوند نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے بچے کو جو ہے وہ سائیکل لے کے دینی ہے، تو مجھے یہ رویا ہوئی ہے. اب یہ کیسی رویا بھائی؟ تو دیر از اے ڈینجر. ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں، ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے، حقیقت پسند. کہیں بھی آپ ہوں، ضروری نہیں انگلینڈ میں، کہیں بھی آپ ہوں، یو ہیو ٹو بی ویری ریئلسٹک. ابلیس جو ہے وہ بہت چالاک ہے، وہ نورانی فرشتے کی صورت اختیار کر لیتا ہے. مجھے ڈبلیو ٹوزر کی یہ کوٹیشن بڑی اچھی لگتی ہے، ڈیول از اے گریٹ تھیولوجین. شیطان جو ہے وہ علم الہی کا بہت ماہر ہے. بہت سارے لوگ خدا کے کلام کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو ہے نا پراسپیرٹی گاسپل، اٹس ویری ڈینجرس. اچھا جی آپ 100 دیں گے آپ کو 1000 ملے گا، وہ پیسوں کی بات کرتے رہتے ہیں. It's not true. We are evangelical. خدا کا کلام میں کہتا ہے کہ پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرتی، سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی. We are not communist. We are not socialist. کمیونزم کا، سوشلسٹ کا یہ نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، کہ یہ لوگوں کی ضروریات پوری کریں تو لوگ خدا کے پاس آئیں گے. But this is not true. If you see the West, in America اور کینیڈا، ان ممالک میں جہاں پر لوگوں کے پاس وافر مقدار میں خوراک ہے، اتنی خوراک ضائع کی جاتی ہے، روپیہ پیسہ ہے، لیونگ سٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں. But as I was sharing yesterday, that people are away from God. لوگ خدا سے دور ہیں. Comparatively to Africa and Asia, where their poverty, people are living in a poor condition, they are marginalized, they are being persecuted, but they are very committed. آپ کوریا کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، کیسے لوگ خداوند کے ساتھ بھوک میں، افلاس میں، تنگی میں، ستائے جانے میں، قید و بند کے صوبتیں برداشت کرتے ہوئے وہ خداوند کے ساتھ جڑے رہے. تو یہ خداوند کے لوگوں کی زندگی کا ایک خاصہ ہے. اس لیے ہمیں بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ویژن، رویا، دیکھیں خواب، ڈریم، خداوند خواب کے ذریعے لوگوں سے بات کرتے ہیں. ہمیں پاک کلام میں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں. Through dreams, God was speaking to his people. خداوند ان سے بات کرتے. ہم نیا نامہ میں دیکھتے ہیں خداوند خوابوں کے ذریعے لوگوں سے بات کرتے. یوسف کو خداوند خواب میں دکھائی دیا اور اس کو کہا تو بیٹے اس کی ماں کو یہاں سے لے کے نکل جا، کیونکہ جو ہیرودیس ہے اس کی جان کے ان کے پیچھے ہے، اس کو قتل کرنا چاہتا ہے. اس پر مصر چلے گئے. اعمال کی کتاب میں خداوند خواب کے ذریعے اپنے لوگوں کو بتاتا تھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے. خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ان سے بات کرتا. وہ شخصیت ہے.
تو خواب، ویژن اینڈ ڈریمز یہ ایک مادھم ہے، ایک چینل ہے جن کے ذریعے خداوند جو ہے وہ بات کرتا ہے، اپنے پروگرام لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ خواب آپ کب دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگ جاتے ہوئے بھی خواب دیکھتے ہیں، وہ خوابی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں۔ خواب جو ہے انسان کے ذہن کی 3 حالتیں ہیں، کنڈیشنز ہیں، کانشیس، سب کانشیس اینڈ انکانشیس۔ تو خواب جو ہوتا ہے وہ جب آپ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ سب کانشیس ہوتے ہیں، لا شعوری حالت، شعوری حالت، کانشیس، ناؤ وی آر کانشیس، وی آر ٹاکنگ ٹو یو۔ ہم شعوری حالت میں ہیں، مجھے پتا ہے باہر سے گزرا ہے، سب چیزوں مجھے اپنے نزدیک کے ماحول کا پتا ہے۔ تو لاشعوری حالت جو ہوتی ہے، نیند کی حالت جو ہوتی ہے، اس میں ہم خواب دیکھتے ہیں۔ پھر ایک ہوتا ہے جس میں انکانشیس ہوتے ہیں، آپ غیر شعوری حالت میں ہوتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوتا، اس کو ہم بیہوشی کی حالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو خواب جو ہے وہ آپ کو لاشعوری حالت میں، سب کانشیس جب آپ ہوتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، آپ کو بہت سارے خواب تو یاد نہیں رہتے، خواب آپ کو یاد رہ جاتے ہیں۔ اب جو ویژن ہے وہ کیا ہے؟ ویژن جو ہے یہ بھی آپ کو خدا کی طرف سے ملتا ہے، اس کو خدا کا پروگرام کہہ سکتے ہیں۔ یہ شعوری حالت میں بھی ملتا ہے اور لا شعوری حالت میں ملتا ہے، کانشیسلی اینڈ سب کانشیسلی۔ ویژن از اے گاڈز پروگرام، خداوند کا جو ایک پلان ہے، خداوند کا جو ایک منصوبہ ہے۔ خداوند کوئی اسائنمنٹ آپ کو دینا چاہتا ہے، خداوند وہ اسائنمنٹ آپ کو دیتا ہے۔ خداوند آپ کو کچھ مستقبل کے بارے میں کچھ دکھانا چاہتا ہے۔ یہ بڑی مشہور جو رویا ہے، جس کو ہم اسکیٹولوجیکل ہوپ کہہ سکتے ہیں علم الہی کی زبان میں، Ezekiel chapter 37. There was a valley with the full of dry bones. وہ وادی جو کہ خشک ہڈیوں سے پر تھی، اور خداوند کا روح اس کو اس وادی میں لے گیا، اور اس کو رویا میں وہ تمام جو چیزیں وہ دکھائی گئی۔ بڑی خوبصورت رویائیں ہیں حزقیل کی کتاب میں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، خداوند نے موقع دیا، ضرور میں ان پر مزید بھی آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ تو خداوند نے حزقیل کو ایک رویا دکھائی کہ وہ وادی جو ہڈیوں سے پر تھی، اور پھر خداوند نے کہا کہ حزقیل کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ خداوند کو ہی جانتا ہے، وہ اپنی کم مائیگی کا، اپنی کم علمی کا اقرار کرتا ہے، خداوند کو جانتا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ تو نبوت کر، ان ہڈیوں سے کلام کر، اور حزقیل جو ہے وہ کلام سناتا ہے، وہ ہڈیاں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو خداوند کہتا ہے کہ تو آواز سے کہہ کہ چاروں طرف سے آئے، اور ان ہڈیوں پر، وہ ہڈیاں جو ہیں ان پر گوشت چڑھایا، اور وہ ایک بڑا لشکر بن گیا۔ So that was a vision. یہ ایک رویا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ عزیزو، خداوند رویا کے ذریعے حزقیل سے خداوند کلام کرتا ہے۔ پھر ہم ایک اور رویا دیکھتے ہیں کہ مشرقی پھاٹک سے دریا جو ہے وہ رواں ہے، اور پانی جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹخنوں تک تھا، پھر گھٹنوں تک آ گیا، پھر اس میں تیرنے لگا، اس میں مچھلیاں آ گئیں، اور وہ پانی جہاں جہاں سے گزرتا تھا سیراب کرتا جاتا تھا۔ It's about the Holy Spirit۔ بہت خوبصورت یہ ویژن ہے، میرا بڑا من چاہتا ہے کہ کبھی ان پہ بات کی جائے، خداوند کے پاک روح کے بارے میں، اس کی قوت کے بارے میں، کیسے خداوند کا پاک روح جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ ہم ضرور اس سے بات کریں گے ویژن اینڈ ہولی اسپرٹ پہ۔ ویژن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خداوند کی طرف سے ایک اسپیسیفک، ایک پلان، ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ خداوند ویژنز کے ذریعے کیوں خداوند بات کرتے ہیں؟ خداوند اپنا پروگرام جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ساؤل پالوس جو ہیں وہ جا رہے تھے دمشق کی راہ پر، اور
खुदावन ने उनसे बात की, उनको असाइनमेंट दी, उनको मिशन दिया, विजन उसने देखा, रोया देखी। वहां पर खुदावन उससे मिलते हैं, उससे कहते हैं कि आए सौल तू मुझे क्यों सताता है। कहता है कि खुदावन तू कौन है? वो कहता है मैं यीशु हूं। खुदावन ने उससे कहा कि तू गैर कौमों के लिए मेरा चुना हुआ। उसी को कहता है मैं क्या करूं? खुदावन ने उसको एक असाइनमेंट दी, गो एंड प्रीच द गुड न्यूज अमंग द जेंटाइल्स, नॉन ज्यूश के पास जा और मेरे काम को कर। विजन इन अवर मिशन, vision is very important. Mission without purpose is nothing. If somebody is saying that, oh, I got a vision, I got a mission, मैंने कल आपके साथ ये बात की थी कि सब खुदावन के प्याम्बर तो हो सकते हैं, evangelist हो सकते हैं. Each and every person, they got a responsibility to evangelize, to share the good news. मैंने good news के बारे में भी आपको सिखाया. तो खुदावन के झूठने की मुनादी करना, उसकी सलीब का पैगाम लोगों तक पहुंचाना, ये एक खुदावन की तरफ से एक बहुत बड़ा पैगाम है, खुशखबरी है, खुशी की खबर है जो हमने लोगों तक लेके जानी है कि आपकी गुनाहों की कीमत जो है वो अदा कर दी गई है. नाउ यू आर फ्री, यू आर इंडीड, यू आर फ्री. आप आजाद हैं, खुदावन का फजल हम पर हुआ है. दिस इज अ गुड न्यूज. अब जो पर्पस है विजन का, दूसरी बात जो मैंने आपसे शेयर की थी वो ये थी कि नॉट ऑल द पीपल दे आर मिशनरी. क्योंकि मिशन जो है ये एक बड़ा अहम काम है. इट्स वेरी वेरी डेलिकेट एंड वेरी स्पेसिफिक वर्क ऑफ गॉड, जिसके लिए खुदावन खास खास लोगों को चुनता है. Not all the people. अब देखिए खुदावन ने 12 को चुना. There was a large crowd, but why he have chosen the 12? उनमें से ज्यादा जो थे वो मछेरे थे, फिशरमैन थे. और मैं इस बात के लिए खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ. खुदावन ने इसलिए मछेरों को चुना कि they were very energetic, very brave, very bold. मौजों के साथ लड़ना. They got lot of patience. उनके अंदर बड़ा जो है सब्र होता था. इसलिए खुदावन ने इन लोगों को चुना. They were so passionate, working day and night to catch the fish. तो खुदावन का जो मिशन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था. बहुत सारे लोग कहते हैं हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, हम तेरे पीछे आना चाहते हैं. उन्होंने नहीं जाओ. उसको पता था कि ये थक जाएंगे, ये मेरे साथ नहीं चल सकते. दावे तो करते हैं लेकिन मुश्किल है. अब खुदावन ने अभी जो हमने तिलावत किया, इट्स अबाउट द पर्पस ऑफ गॉड इन द मिशन. और देखा उसने 12 को अपने पास बुलाकर 2-2 करके भेजना शुरू किया और उनको नापाक लोगों पर इख्तियार बख्शा. खुदावन ये चाहता है कि हम मिलकर काम करें. डोंट रिलाई अपॉन योर ओन स्ट्रेंथ. इट्स अ ग्रेट नीड टू वर्क टुगेदर. खुदावन ने उनको ये सिखाया कि तुम 2 की सूरत में जाओ. फिर उसने 70 को भेजा. तो खुदावन जो है वो बिला शुबा वो चुनने वाला है. ये उसका मिशन है. खुदावन की मर्जी है कि इसको वो बुलाए, किसको ना बुलाए. आप खुद अपने ऊपर उस मिशन को इम्पोज नहीं कर सकते, और जो करते हैं वो नाकाम हो जाते हैं. अगर खुदावन ने आपको नहीं बुलाया, अगर खुदावन ने आपको असाइनमेंट नहीं दी, तो आप सेल्फ इम्पोज जो मिशनरी हैं वो बनने की कोशिश ना करें. खुदावन का तुम्हें से बहुत सारे उस्ताद ना बने, क्योंकि उस्ताद ज्यादा मार खाएंगे. इसी तरह अगर इट्स नॉट गॉड्स गिवन मिशन, इट्स योर ओन मिशन. अगर आपको उसके पीछे अपना को मकसद है, अपना को पर्पस है, then it can't be a God's mission. खुदावन का मिशन नहीं हो सकता. खुदावन का जो मिशन है वो ये है टू फोल्ड. जो आजकल मैं देख रहा हूँ जो सिलसिला है लोगों का, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, अपने नाम को जलाल देना. खुदावन का जो मिशन है इट्स टू फोल्ड.
دوہرا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مشن ہے. خاص کر اردو میں جو الفاظ ہیں بڑے مشکل ہوتے ہیں اسے, تو ٹو فولڈ آپ کہہ لیں اس کو. پہلا یہ ہے ٹو میک ڈسائپل, فروٹفل ہونا, لوگوں کو شاگرد بنانا. شاگردیت, discipleship is very important. That's a part of the mission of God. تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ, وہ تعلیم دو. ڈسائپلشپ نہیں ہے ہمارے چرچز میں. شاگرد ہم نہیں بناتے, فالوورز بناتے ہیں. اتنے میرے فالوورز ہیں, وہ دیکھیں آج کل بڑا شور پڑا ہوتا ہے, فیس بک پہ اتنے فالوورز ہیں جی میرے یوٹیوب پر اتنے فالوورز ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, اتنے ملین ہو گئے جی. یسوع کی جو اچھا تھی, یسوع کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم لوگوں کو شاگرد بنائیں, تعلیم دیں. اب یہاں پر مشکل یہ ہے کہ جو خود نہیں کلام کو جانتا وہ دوسرے کو شاگرد کیا بنائے گا؟ اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا, دونوں کھڑے ہوئے. بلائنڈ کین لیڈ بلائنڈ. عزیزو, ڈسائپلشپ کے لیے, شاگردیت کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ خود اکوپ ہو, آپ خود بائبل مقدس کو جانتے ہو, سیکھا ہو, پڑھا ہو. اگر آپ خود اس بات کو نہیں جانتے تو آپ دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. اگر آپ خود بائبل مقدس کو نہیں پڑھتے, نہیں جانتے, نہیں سیکھتے, آپ دوسروں کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ So that is the mission. خداوند کا یہ ارادہ ہے, یہ پلان ہے, یہ مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو شاگرد بنائیں. دوسرا جو خداوند کا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ دنیا جو کہ اس وقت ہو چکی ہے, ہم اس کو واپس خدا کے پاس لائیں. ہم نے پچھلے دنوں بھیڑ کے بارے میں یہ سیکھا تھا, ہم نے درہم کے بارے میں سیکھا تھا, ہم نے بیٹے کے بارے میں سیکھا تھا. کچھ لوگ جو ہیں وہ حادثاتی طور پر چیزوں کو کھو دیتے ہیں, کچھ اپنی بیوقوفی سے کھوتے ہیں. تو یہ دنیا جو ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کھو چکے ہیں. جیسے وہ مسلم بیٹا تھا, he don't want to live with his dad. کہتے ہیں میں نہیں پیسہ رہنا چاہتا, میرا پیسہ دے, میں جا رہا ہوں. That was his own choice. ہم اپنی جو چناؤ ہوتا ہے, غلط چوائس ہوتی ہے, اس میں سے کھو جاتے ہیں. اس دنیا میں وہ لوگ جو کہ سٹربن ہیں, جانتے بوجھتے ہوئے وہ کلام کو جانتے ہیں. I know there are so many scholars, they are Muslim and Hindu and Sikh, they know the truth. وہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے, but for the sake of their own intention or their own purposes, وہ نہیں چاہتے کہ لوگ کوئی بتائیں کہ ہاں میں جانتا ہوں یسوع کون ہے. وہ اپنی مرضی سے کھوئے ہوئے. کچھ لوگ جو ہیں وہ حادثاتی طور پر کسی بھی طرح سے خدا ان سے ان کا رابطہ نہیں ہے. شاید کچھ لوگ ایسے جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پر ایکسیس نہیں ہے, جہاں پر خدا ان کا پاک کلام ان کے پاس نہیں ہے. I know there are so many areas in China, in India, Pakistan particularly. تو لوگ جو ہیں وہ ان کی ایکسیس نہیں ہے خدا ان کے پاس, کوئی ان تک جا نہیں رہا. اس لیے ہمیں خداوند کے پاک کلام کو ان لوگوں تک لے کر جانا ہے, ان کو نجات کا پیغام دینا ہے, اس خوشخبری کو ان لوگوں تک لے کر جانا ہے. ویژن میں یہ بات بہت اہم ہے. رویا میں اس طرح دیکھیے جیسے خداوند دیکھتا ہے, ٹو سی ایز گاڈ سی. ہم بعض کا چیزوں کو اپنے اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں, ہم خود ان کو فوکس کرتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا, وہ کیمرہ ہے اس کو آپ فوکس کرتے ہیں. آج کل تو آٹو فوکس کیمرہ آ گئے ہیں.
پہلے ان کو فوکس کیا جاتا تھا. مجھے فوٹوگرافی کا شروع سے بڑا شوق رہا ہے. میرے پاس ایک کیمرہ تھا یوشیکا 120, اس کو فوکس کرنا ہوتا تھا, اور اگر آپ اس کو درست سے فوکسنگ کرتے تو تصویر جو ہے بڑی دھندلی آتی تھی. اگر آپ فوکس نہیں ہے اپنے ویژن میں, گاڈ فوکس نہیں ہے, خدا نے کچھ اور فوکس کیا ہوا ہے, آپ کچھ اور کر رہے ہیں. یونا کی طرح وہ جا بھی نینوا جا, وہ کہیں اور بھاگ رہا ہے, اس کو بھاگ رہا ہے. غلط فوکس. ایک اور جو میں اگزامپل دینا چاہتا ہوں یونا کی انجیل میں سے, مریم و مارتھا خدا ان کے گھر میں آئے. مرتھا جو ہے وہ خدا ان کو پتہ نہیں بھوک لگی تھی یا نہیں لگی, تو اس نے کھانا بنانا شروع کر دیا. چلو بھائی کھانا بناؤ. مریم جو ہے وہ بیٹھی کلام سن رہی ہے, پھر وہ کمپلین کرتے لو جی یہ تو آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے, میری مدد نہیں کر رہی. نہ تو خدا ان کو کہا کھانا بنانے کے لیے, اپنی مرضی سے زبردست قسم کا کھانا بناتے ہیں. یسوع بھی کیا سوچے گا, ہے نا. بعض کا ہم جو ایکچوئل جو ہمارا فوکس ہوتا ہے اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں. میں نے سچی سے اپنے چرچ میں اس بات کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے سوشلائز کرنا, کھانا پینا چائے وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن میں 2 سنڈے پہلے یہ بات کر رہا تھا جب سے لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے. میں نے سختی سے یہ بات کہی ہے اپنی بہنوں کو کہ پلیز ڈونٹ لیو دا چرچ جب تک سروس ختم نہیں ہو جاتی. ٹی از ناٹ ویری امپورٹنٹ, دا ورڈ آف گاڈ از امپورٹنٹ. بعض کا کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ سرمن شروع ہوا, چلو جب عبادت ختم ہو جائے گی تھوڑی دیر میں تو چلو جی بھاگے نہیں, وہ میری چائے پہ ڈیوٹی ہے, میں نے کچن میں کام کرنا ہے, یا آج میں نے ریفریشمنٹ دینی ہے. تو وہ کلام کو چھوڑ کر, چرچ کو چھوڑ کر, تو چلے جی ہم ادھر تیاری کریں. کرسمس اسٹر پہ بھی چلے جی ہم کھانے کا انتظام کر لیتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے کیا کلام سنایا گیا ہے, کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. That's not fair with them. ان لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے, اور وہ اپنے ساتھ بھی اچھا نہیں کرتے. میں نے ان کو کہا کہ نہیں, you shouldn't leave the church. تو مرتھا جو تھی وہ غلط, اس کا ٹارگٹ غلط. ٹھیک ہے موٹیو, جب کھانا کھا یسوع کو کھلانا ہے, ٹھیک ہے بھائی. تو جو ہیومینٹیرین ہے, انسان دوست ہے, وہ اس ویژن کو لے کے چلے ہوئے ہیں, اس مشن کو لے کے چلے ہوئے ہیں کہ فیڈ دا ورلڈ, دنیا کو کھانا کھلائیں, ہے نا, دنیا کو شیلٹر دیں, بٹ دے آر اوے فرام گاڈ. خدا یہ تمام باتیں ہمارے دل میں ڈالتا ہے, لیکن اگر ہم ان کاموں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, خدا ان کی عبادت نہیں کرتے, خدا ان کی پرستش نہیں کرتے, دونوں میں بیلنس ہونا ہے. لو تhy نیبر اینڈ لو thy God. خدا نے اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ, اور اس کی مانند دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھ. اسی سے ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے. Are we God's focus or man focused? اس میں ایمان جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایمان کا ہونا بہت زیادہ ضروری بات ہے. ہمارا جو ایمان ہے, تابع فرمانی جو ہے, وہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. جب ہم خدا کا کام کرتے ہیں تو عزیزوں ہمیں خدا ان کی جو تابع فرمانی ہے اس مشن میں, and God is giving you vision, جب خداوند آپ کو رویا دیتا ہے, جب خداوند آپ سے کلام کرتا ہے, بات کرتا ہے, تو ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم خداوند کی تابع فرمانی کرتے ہیں یا نہیں. جب خداوند ہمیں کوئی پروگرام دیتا ہے, اس میں چند ایک جو اہم باتیں ہیں ان کو میں آپ کے گزار کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس وقت جو ہے وہ تھوڑا ہے. پہلی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ ایمان کے ساتھ خداوند کے اس منصوبے کو, خداوند کے اس خاص مقصد کو, اس ذمہ داری کو آپ قبول کریں. جو کوئی بھی خداوند آپ کو شاید وہ تعلیم دینے کی ہے, شاید کسی ہاسپٹل میں کام کرنے کی ہے, یا کوئی بھی اور جو ذمہ داری خداوند نے آپ کو دی ہے کہ آپ خداوند کی خدمت کریں, اس ذمہ داری کو آپ احسن طریقے سے ایمان کے ساتھ اس کو پورا کریں. دوسری اس میں جو ہم بات دیکھتے ہیں ایمان کے ساتھ, دیکھیں
بعض کا خداوند جب آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیتا ہے، جیسے ابراہیم کو خداوند نے چنا، اس کو ایک مشن دیا، یشوع کو خداوند نے مشن دیا، یرو کے شہر کو فتح کرنے کا مشن تھا، شاگردوں کو یہ مشن دیا کہ تم جا کر انجیل کی منادی کرو، لوگوں کو شاگرد بناؤ۔ اس میں جو تابع فرمانی ہے وہ بڑی ضروری ہے، ایمان کے ساتھ خداوند کے حکم کو ماننا۔ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ دوسری یہ جو بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، تابع فرمانی وداؤٹ اینی پرسنل گین، خداوند کی تابع فرمانی اس لیے کرنا کہ اچھا جی مجھے اس میں فائدہ ہو جائے گا، اس میں اپنے ذاتی مفادات کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خداوند کی تابع فرمانی جو ہے کرنے۔ خداوند نے کہا کہ حکم دیا کہ راستے کے لیے لاٹھی کے سوا کچھ نہ لو، نہ روٹی، نہ جھولی، نہ اپنے کمر بند میں پیسے، مگر جوتیاں پہنو اور 2 کرتے نہ پہنو۔ اور اس نے سے کہا جا تم کسی گھر میں داخل ہو، اس میں رہو جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو۔ کمٹمنٹ، فیتھ، اوبیڈینس اینڈ کمٹمنٹ۔ کمٹمنٹ یہ بڑا ایک مشکل سا کام لگتا ہے عام طور پر لوگوں کو کہ جی کمٹمنٹ کیسے، ہم اپنی کمٹمنٹ کیسے پوری کریں۔ کمٹمنٹ جو ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کو کام کیا پھر نہیں یار یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہو پاتا۔ آپ کی کمٹمنٹ کیا ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ لانگ ٹرم کمٹمنٹ، وقتی نہیں، خدا کے ساتھ چلنے کا عہد بہت ضروری ہے۔ کمٹمنٹ میں جو سیکریفائس ہے، قربانی ہے، اپنے وقت کی، اپنے ریسورسز کی، یہ بھی بڑی ضروری بات ہے۔ فیتھ، اوبیڈینس، کمٹمنٹ اینڈ سیکریفائس، قربانی اپنے ریسورسز کی، اپنے ٹائم کی، خدا ان کے جلال کے لیے۔ There's so many people in this world, those who are faithful, no doubt in that, those who are obedient, no doubt in that, they are committed. لیکن جہاں پر سیکریفائس کی بات آتی ہے، جہاں پر روپے پیسے کی بات آتی ہے، جہاں پر ٹائم دینے کی بات آتی ہے، ہاں جی ہم بڑے کمیٹڈ ہیں، ہمارے اندر بڑا ایمان ہے، ہم خدا کے تابع فرمان ہیں، لیکن جہاں پر یہ کہا جائے کہ آئیں کہ اپنا وقت دیں، اپنے وسائل کو لائیں، وہاں پر وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہتے ہیں جی ہم پاسٹر بننا چاہتے ہیں، ہم خدمت میں آنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں پر پرسنل بینیفٹ کی بات آ جاتی ہے، جہاں پر قربانی کی بات آ جاتی ہے، جہاں پر کچھ چھوڑنے کی بات آ جاتی ہے، وہاں پر وہ مٹ کر جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ quitter never wins and winners never quit۔ بڑی خوبصورت یہ بات کہی ہے۔ جو تھک جاتے ہیں، جو کوئٹ کر جاتے ہیں، وہ کبھی جیتتے نہیں، اور جیتنے والے وہ ہوتے ہیں جو کبھی کوئٹ نہیں کرتے، جو ہار نہیں مانتے۔ اگر آپ اس ویژن کو، اس رویا کو جو خداوند نے دی ہے، I don't know what's God's plan for you، خداوند کا آپ کے لیے کیا منصوبہ ہے، آپ کی زندگی کے لیے کیا منصوبہ ہے۔ For each and every person God has a different plan۔ ہر ایک کے لیے خداوند کا ایک ڈفرنٹ پلان ہے۔ جیسے میں نے بھی آپ کو پالوس کی مثال دی، خداوند کا پطرس کے لیے ایک مختلف منصوبہ تھا، خداوند کا پالوس کے لیے ایک مختلف منصوبہ تھا، ان کے لیے جو پروگرام تھا خداوند کا مختلف تھا۔ خداوند کا آپ کے لیے، میرے لیے مختلف، اس کی جو گراؤنڈ ہے وہ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے، ڈفرنٹ جگہ پر آپ کام کر سکتے ہیں، آپ کی فیلڈ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے۔ مے بی یو آر اے ٹیچر، مے بی یو آر ایونجلسٹ، مے بی یو آر اے ڈاکٹر اور نرسز، جو بھی آپ کا پیشہ ہے، دیٹس یور لیمپ اسٹینڈ، جو جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں،
یہ میں نے پہلے بات کی کہ ضرور نہیں کہ سب جو ہے وہ مشنری بن جائیں، سب ایونجلسٹ بن جائیں. خداوند مختلف جو توڑے سے دیے ہیں، خداوند ان کو چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے جلال کے لیے استعمال کریں. اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں، ڈونٹ ٹرائی ٹو بی ہارش ان یور مشن. خداوند نے کہا کہ دس از مائی مشن، یہ میرا کام ہے. اگر لوگ آپ کو قبول کرتے ہیں دیٹس اوکے، اگر نہیں قبول کرتے تو آپ بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اپنے قدموں کی دھول جو ہے اس کو جھاڑ دیں. بہت یہ سخت الفاظ ہیں. خدا کہتا ہے جو تمہیں قبول نہیں کرتا وہ مجھے قبول نہیں کرتا. جو آپ کو جس نے آپ کو بھیجا ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا then they are answerable for that. If you are on the mission trip، اگر آپ خدا کا کام کر رہے ہیں تو آپ کسی کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل نہ کریں، کس طریقے سے ہینڈل نہ کریں. Don't try to be fanatic. جی اچھا جی ہم کسی جہاد پر نکلے ہوئے ہیں، it's not a holy war. Of course خط میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ خون اور گوشت سے نہیں بلکہ ابلیس کی ان فوجوں سے ہے وہ آسمانی مقاموں. تمہاری جنگ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، شیطان کے ساتھ. خداوند تمام انسانوں سے پیار کرتا ہے. That's why he came to this world. ہماری جنگ جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ ہے. ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خداوند کے ویژن کو، خداوند کے منصوبے کو لے کر آگے بڑھیں. خداوند یہ چاہتا ہے کہ جب آپ جائیں آپ منادی کریں، آپ بدروہوں کو نکالیں، بیماروں کو چنگا کریں، ان کے لیے دعا کریں، سانپوں اور بچھوں کو کچلو. یہ خداوند کا مقصد ہے جو خداوند ہماری زندگی میں چاہتا ہے. عزیزو آئیے خداوند سے درخواست کریں کہ خداوند جو مہیا کرنے والا. یہ بھی یاد ہے کہ جب خداوند آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیتا ہے، کوئی مقصد پورا کرنا چاہتا ہے، جب آپ کو کسی مشنری کام پہ بھیجتا ہے تو خداوند جب آپ کو الیکٹ کرتا ہے، چنتا ہے، الگ کرتا ہے، خداوند آپ کو اکوپ بھی کرتا ہے. God is only looking your availability and he is giving you ability. خداوند آپ کو قابلیت دیتا ہے، خداوند آپ کو وسائل دیتا ہے، خداوند آپ کی مدد کرتا ہے. If you are doing the work of God، اگر آپ خداوند کا کام کرتے ہیں تو خداوند آپ کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے. آئیے خداوند کا شکر کریں کہ یہوہ یری سب کچھ مہیا کرتا ہے. خداوند سے دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو اپنے پروگرام، اپنے مقاصد، اپنے ویژن، اپنی رویا اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے. پھر خداوند دنیا جس وقت تیرے کلام کے بغیر مر رہی ہے، پھر خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جب تو نے بلایا ہے ہم تیرے ارشاد اعظم کو پورا کریں، شاگرد بنائیں، تیری نجات کا پیغام لوگوں تک لے کر جائیں تاکہ لوگ بچ جائیں. پھر خداوند ہم درخواست کرتے ہیں تمام تناظیم کے لیے، تمام اداروں کے لیے، بائبل سوسائٹی کے لیے، خداوند تمام سیمنریز کے لیے، بائبل کالجز کے لیے، یونیورسٹیز کے لیے، جو کہ تیرے لوگوں کو تیری بادشاہت کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں. ان اساتذہ کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. ان تمام پیر خداوند لوگوں کو جو کہ مختلف جگہوں پر تیری خدمت کر رہے ہیں، خداوند جو کہ ستائے جاتے ہیں، قید و بند کی صورتیں برداشت کرتے ہیں، خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند ہم تمام چرچز کو تیرے دور یاد کرتے ہیں، اور بالخصوص ہے خداوند اپنی کلیسیا کے لیے، ایسٹنیشن یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ کے لیے، یونائٹڈ مسیح فیلوشپ کے لیے، اور ان تمام دوستوں کے لیے جو کہ خداوند اس مادم کے ذریعے، تیرے پروگرام کے ذریعے خداوند تیرے کلام کو سنتے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند آج کا تمام دن ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. بیماروں کے لیے، یتیموں، لاچاروں کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند ان کے ساتھ ہو، اپنے چہرے کو ہم اپنے لوگوں پر خداوند تو روشن کر، بڑی برکت دے. ہماری اس التجا کو، فریاد کو، منت کو سن اور قبول کر. تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا
اور ہمارے اپنے اس مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک ان کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین. تھینک یو جی. خدا آپ سب کو بڑی برکت ہے. چند ایک اطلاعات جو ہیں وہ جلدی سے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. 28 اگست کو سیٹرڈے کے روز 11 بجے یونائٹڈ مسیح فیلوشپ فیرلے ہل میتھوڈسٹ چرچ میں کنونشن ہو رہی ہے. اور یہ یونائٹڈ کنونشن ہے بیکاز آپ جانتے ہیں کہ ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ اور یونائٹڈ مسیح فیلوشپ دونوں ایک ہی چرچ ہیں. اور ایوری سیٹرڈے 2 بجے ہم لوٹن میں اس میتھوڈسٹ چرچ میں عبادت کرتے ہیں. میں اس کا ایڈریس بھی آپ کو دیتا ہوں. تو سنڈے کو 10:30 بجے انگلش میں اور پھر 2 بجے ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فارم چرچ میں بات ہوتی ہے. ہیسٹن چرچ کا ایڈریس ہے جی ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ 309 وکرج فارم روڈ ہیسٹن TW5 0DR. اور جو لوٹن کا جو ایڈریس ہے وہ ہے فیئرلی ہل میتھوڈسٹ چرچ نارتھ ڈرفٹ وے لوٹن LU1 5JE یہ ایڈریس ہے. اور اس میں بڑے اچھے گاسپل سنگر جو ہیں وہ بھی حصہ لے رہے ہیں جن میں ہمارے بھائی کاشف جیکسن جو ہیں وہ وہاں پر خدا کی تمجید کے لیے آ رہے ہیں. تو بہت جلد میں جو ایونجلسٹ ہیں میں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں گا کیونکہ میرا ان کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو جیسے میں اس کنفرم کرتا ہوں تو میں ضرور آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. تو یہ ڈیٹ جو ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں 28 اگست 11 o'clock جی صبح 11 بجے کمیونٹی شروع ہوگی. اور اس میں 2 سیشن ہوں گے. اس پریز ورشپ کا ہوگا پھر کلام کا ہوگا اور آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہوگا. تو پلیز آپ ضرور آئیے گا. خداوند سے دعا بھی کیجیے گا اس خاص کنونشن کے لیے. یہ ایک بڑی آؤٹ ریچ ہے. میں کروسٹ کا نام کچھ زیادہ ٹریک نہیں کرتا. سلیبی جنگوں کے لیے لفظ کروسیڈر جو ہوتے تھے تو جیسے میں نے کہا کہ ہماری جنگ جو ہے وہ خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ابلیس کے ساتھ ہے. تو اس کنونشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہاں پر وہ لوگ جو کہ خدا کو نہیں جانتے ان تک پہنچیں. بہت جلد وہاں پر ہم لیفلیٹنگ بھی کریں گے اور بینر وغیرہ لگائیں گے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کنونشن میں آ سکیں. لیکن میں یہ آپ کو پہلے سے بتانا چاہتا ہوں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی سے اس بات کو نوٹ کر لیں. The people those are living around there in ملٹن کینز بیڈ فورڈ اور لنڈن میں جو ہیں آپ سب اس میں آئیے گا اور اس کنونشن کو آپ کامیاب کیجیے گا. میں آپ کا بے شکر گزار ہوں گا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. آپ ضرور اس چینل کو اپنی دعاؤں میں یاد کریں اور اگر آپ اس کو سپورٹ کرنا چاہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے گا www.bibletvglobal.com. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.